नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह अल आराफ की आयत नंबर 184 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, अवलम यतफ़क्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नह इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन। तो क्या उन्होंने गौर नहीं किया कि उन्हें अपनी सोहबत के शरफ से नवाजने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनून हरगिज़ नहीं है। वो तो सिर्फ वाज़े डर सुनाने वाले। अल्लाह करीम ने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया या तफक्करू, कि वो सोचते क्यों नहीं। तफक्कर कहते हैं अक्ल के साथ किसी चीज़ को देखना। ज़ाहिरी तौर पर तो हम आँख के साथ किसी चीज़ को जब देखते हैं तो वो हम पे मुनकशफ होती है, इंकशाफ होता है, मुशाहदा होता है। और तफक्कर या तफक्को जो होता है वो होता है कि बंदा अक्ल के साथ उस चीज़ को सोचे, अक्ल के मेयार पे उस चीज़ को परखे। तो अल्लाह करीम ने यहाँ पर उनको ये कहा कि क्या तुम अपनी अक्ल के साथ सोचते नहीं कि मेरे महबूब को तुम ये कहते हो कि ये मजनू है, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब ये जो लोग कहा करते थे ना, मक्का के लोग, उसके एक दो सबब जो हैं वो बयान किए गए कि वो क्यों कहा करते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक तो जो ज़ाहरी ज़िंदगी के अफ़आल थे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो उन लोगों से मेल नहीं खाते थे। ये एक बुनियादी फ़र्क है, याद रखिएगा। जिस मुआशरे में आप रहते हो, जिस कबीले में आप रहते हो, जिस ख़ानदान में रहते हो आप, जब आपके ख़यालात, आपके अफ़आल, आपके अमाल, आपका कलाम ज़ाहरी तौर पर उनसे अलहदा होगा, मुख्तलिफ होगा और उनकी अक्ल से बालातर होगा, तो वो बजाय इसके कि अपनी ज़ात पर गौर करें, वो सीधा कहेंगे दादा दिमाग ही ख़राब हो गया। जी, आप अपने मुआशरे में नज़र दौड़ा कर देखें, जो बंदा हक़ की बात करेगा, और ये हमेशा से है, ये हमेशा से है, ये कोई नया काम नहीं था जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया। हर नबी को अलहदा किस्म के ताने दिए जाते थे। किसी को कहा जाता गया तू ही बस रह गया सबसे ज़्यादा ज़हीन और अक्लमंद, तू ही सबसे पाक बाज और साफ रह गया। तो जब आप हक़ की बात करते हैं, जिस जगह पर भी आप रहते हो, जिस कबीले में भी रहते हो, तो आपको लोगों के तानो तशनी का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, ये हक़ की अलामत है। ये हक़ की अलामतों में से एक अलामत ये है, अगर हज़रत अली करम जो करीम फरमाते हैं कि जिस शख्स से हर कोई राज़ी हो वो हक़ पर नहीं हो सकता, वो मुनाफिक है। वो जब आपसे हर कोई ही राज़ी है तो उसका मतलब है कि आप हर एक को राज़ी रखते हैं, और ये मुमकिन, हर एक तो रब से राज़ी नहीं है, फिर बंदे से हर कोई राज़ी कैसे रह सकता है।
تو آپ کے متعلق کسی کی رائے مختلف ہونا، آپ کے متعلق تن و تشنیع لوگوں کا کرنا، اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ان کے مفادات سے ٹکرا رہی ہے، یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ کو کہیں گے یار بہ جا تو ایڈا سیانا جی۔ ہمارے تو معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے نا جی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ فقط ہمارے لیے ہی نہیں ہے، یہ نبیوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا، اور نبیوں سے بڑھ کر حق بیان کرنے والا کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شب و روز دیکھتے تھے نا، کہ آپ کی 40 سالہ زندگی جو بعثت رسول سے پہلے تھی، جب آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے قبل بھی جو آپ کی زندگی تھی ویسی نہ تھی جیسی عرب کے لوگوں میں تھی، ان کے جوانوں کی تھی۔ آپ الگ تھلگ نظر آتے تھے، آپ کی بول چال، آپ کا بیٹھنا، اور پھر آپ جوانی میں ہی جو تنہائی پسندی جو تھی وہ پسند کرتے تھے، نکل جایا کرتے تھے پہاڑوں پہ، غاروں میں۔ یہ تو نبوت تو بعد میں ملی نا، اور نبوت بھی آپ کو غار حرا میں ملی جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے قبل آپ جایا کرتے تھے۔ نبوت ملنے سے مراد یہ ہے کہ اظہار کیا گیا، ورنہ نبی تو آپ عالم ارواح میں بھی نبی تھے۔ نبوت ملنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جب 40 سال کے ہوئے تو آپ نبی ہوئے، نا، یہ بعثت رسول کا وقت ہوتا ہے جب اظہار کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ میرے نبی ہیں، ورنہ نبی اپنی پیدائش سے قبل ہی نبی ہوتا ہے۔ تو وہ زندگی کے معاملات کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ مجنون ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب دیا، نہیں، تم غور کرو اپنی عقلوں پر، میرا محبوب جو ہے نا یہ ہرگز مجنون نہیں، تم اپنی عقلوں پر غور کرو۔ اور ایک بات اور نقل کی جاتی ہے کتب تفاسیر میں، امام حسن بصری نے اس کو نقل کیا اور حضرت قتادہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ رات کو صفا پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر پکار کر ان کو کہتے کہ فلاں اے بنو فلاں، اے بنو فلاں، ان کا نام لے کر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور حق کی دعوت دیتے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ تو اس سبب سے بھی وہ لوگ تانے دیتے تھے کہ تمہارا جو صاحب ہے یہ تو مجنوں ہے، یہ دیوانوں کی طرح ساری رات پکارتا رہتا ہے، کوئی اس کی سننے والا نہیں ہوتا، یہ پہاڑ پہ کھڑا ہو کے ایسے ہی پکارتا رہتا ہے۔ اور ایک سبب اور بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ خاص لمحہ آتا تھا جب اللہ کا کلام آپ پر نازل ہوتا تھا تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کے سرخ اور سفید جو گال تھے وہ زرد پڑ جاتے تھے، اور آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے، حالت غیر جیسے ہو جاتی ہے نا۔ کلام الہی کا جب نزول ہوتا تھا آپ کے قلب اطہر پر تو آپ کی حالت غیر ہو جاتی، اللہ کا کلام۔ تو جب آپ کی حالت غیر ہو جاتی تو بس اس کو دیکھ کر بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ دیوانہ ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا۔ تو ان سارے معاملات کا جواب رب کریم نے یہاں دیا کہ میرا محبوب ہرگز دیوانہ نہیں ہے۔ ارے تم اپنی عقل کے ساتھ غور تو کرو، کیا کوئی دیوانہ شخص اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یہ گفتگو کر سکتا ہے جو یہ میرا محبوب کر رہا؟ عرب کے یہ وہ لوگ، عرب اس وقت میں بھی فصاحت اور بلاغت میں دنیا کا ان کو ثانی نہیں تھا۔ ابو جہل کو اس لیے ابو جہل کہا جاتا ہے کہ اس نے سرکار کی بات نہیں مانی، ورنہ عمرو بن خشام عرب کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، ادب کا بہت بڑا عالم تھا اپنے دور کا، صاحب علم آدمی تھا، مگر ابو جہل تب قرار پایا جب اس نے سرکار کی بات نہ مانی، اس لیے اس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ تو فصاحت اور بلاغت میں عرب کا کوئی ثانی دنیا میں موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم اب سوچتے نہیں کہ یہ تو میرا محبوب جی امی بھی ہے، تم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے کسی مدرسے میں، کسی سکول میں، کسی استاد کے پاس اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ پھر جو کلام یہ کرتا ہے وہ تمہاری عقل سے دور ہے، بات جو یہ کر رہا ہے
اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جو میرا محبوب بات کرتا ہے، تم عاجز ہو اس کی بات سمجھنے سے اور دیوانہ اس کو کہتے۔ یعنی کہ بات انسان کو خود سمجھ نہ آئے اور اگلے کو کہے کہ تو یار پاگلاں والی گلاں کرنا پہ، یہی معاملہ تھا۔ ورنہ یہ جو کلام رب کریم نے نازل کیا، آج بھی ایسا کلام کائنات ارض و سما میں کوئی اور موجود ہے؟ یہ رب کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا ہے ہی نہیں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو نہیں۔ آپ تو صرف بیان کرنے والے تھے، آپ تو صرف پیغام پڑھ کے سنانے والے تھے۔ یہ کلام اس ذات کا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، تو اس ذات جیسا جب کوئی نہیں تو اس کے کلام جیسا کوئی کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ نے کئی مقامات پر چیلنج کیا نا، اچھا تم کہتے ہو نا کہ یہ اپنے آپ لکھ کر لے آتے ہیں، کسی سے لکھوا کر لا کر ہم پڑھ کے سناتے ہیں، ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اس جیسی لے کر تو آؤ۔ تو اتنے فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود قرآن کریم کی ایک آیات کے متبادل آیت نہیں لے کر آ سکے۔ بڑے بڑے عالم انہوں نے اکٹھے کیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر، اس لیے کہ آپ کے پاس جو قوت تھی وہ آپ کی ذاتی، وہ عطائی تھی۔ آپ کی زبان پر رب بولتا تھا، وما ينطق عن الهوى، ہوا، یہ میرا محبوب تو اپنی خواہش سے بولتے کچھ نہیں۔ جب بھی زبان مصطفیٰ کھلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے امر سے کھلی۔ پھر جس زبان پر خود خدا بولتا ہو، اس کا مقابلہ کوئی دنیا کا انسان کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ بات اللہ کریم سمجھا رہا ہے، لوگو میرے محبوب کو مجنون ہرگز نہ کہو، استغفر اللہ نعوذ باللہ، تم ہی اپنی عقلوں کا علاج کرواؤ۔ جو بات یہ کر رہا ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا کلام تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا جب تک تمہارے یہ دل صاف نہ ہو جائیں، تم اس کی محبت میں جب تک گرفتار نہ ہو، تم اس کی بات سمجھے، تم اپنی عقلوں کے معیار پر سوچتے ہو، تولتے ہو ذات مصطفیٰ کو، کلام الہی کو۔ جب تک وہ ہدایت جس کی بات اللہ کرتا ہے نا، جب وہ بند دریچے نہیں نہ کھولتا، یہ الف لام میم یا الحمد کی سمجھ انسان کو نہیں آتی، قیامت تک لگا رہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کریم کی ترجمہ بھی کرتے ہیں ہم، تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری کائنات کے عالم اور فاضلہ مل بھی جائیں تو الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں؟ بہت بڑے بڑے فلاسفر دنیا سے گزرے، بڑے بڑے عالم دین گزرے، بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے، لیکن الف لام میم کا عقدہ کسی سے حل نہیں ہو سکتا۔ یہ کلام ہے اللہ کا، بس جتنا سمجھانا تھا مقصود اتنا سمجھا دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا جاتا تھا تو آپ اتنا ہی بتاتے تھے جتنا اللہ کی طرف سے امر ہوتا تھا، اس سے زیادہ۔ ورنہ قرآن کو آپ جب بھی پڑھیں گے ایک ہی آیت ہوگی، اس آیت کو جب بھی پڑھیں گے وہ نیا سبق آپ کو دے گی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ جب میں نے قرآن کو کھولا، جب بھی کسی مضمون کو پڑھنے کی کوشش کی، اس نے نیا ہی راز کھول کر میرے سامنے پیش کیا، ہر دفعہ نئی بات، وہی آیت، وہی مضمون، وہی الفاظ، لیکن اس میں سے جو معنی اور تشریح نکلتی ہے وہ کچھ اور نکل آتی۔ یہ کلام جو اللہ کا ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یہ انسان کا کلام نہیں۔ اس لیے جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، یہ جواب دے گا آپ کو جو بھی سوال کریں گے۔ آپ متلاشی حق کے ہوں اور اس سے بات کریں، یہ کلام کرتا ہے انسان کے ساتھ، یہ بولتا ہے، فقط فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا، اس سے سوال کرنے کا سلیقہ نہیں سیکھا، اس سے پوچھنے کی یہ پنجابی اندر چج نہیں سانی جی۔ ہم سب ثواب حاصل کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے اس کو پڑھتے ہیں۔ جب اس سے سوال کریں گے نا تو یہ انسان کا جو رستہ ہے وہ سیدھا کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی ہدایت اللہ نے کہا ہی نہیں، ہدایت اللہ نے فقط اسی کو کہا کہ یہ ہدایت ہے، اس کے سوا کسی اور کو ہدایت کہا نہیں کہا۔ جب ہدایت ہے ہی یہ تو اسی سے ہمیں رہنمائی لینی پڑے گی۔ تو اللہ نے یہ عقدہ کھول دیا کہ یہ میرا محبوب جو ہے، یہ فقط اس کی ایک وصف ہے، یہ تم کو جو کہتا ہے نا واضح طور پر ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے تمہیں کہ بعض آ جاؤ، ان قریب جو ہے تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ اور سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ تم حقیقت کو نہیں جانتے، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔
یہ وضاحت کے ساتھ اللہ نے یہاں فرمایا نذیر مبینہ، واضح کر کے تمہیں ڈرا رہا ہے، وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر ہر بات بتا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور جو کوئی چیز بھی اللہ نے ان کے درمیان پیدا فرمائی اس پہ نگاہ نہیں ڈالی؟ اور اس میں کیا ہی عجب ہے کہ ان کی مدت قریب آ چکی ہو، پھر اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو آسمان و زمین کا نظام جو ان کے سامنے اللہ کریم نے برپا کیا ہوا ہے، کیا اس پر بھی ان کی نظر نہیں جاتی؟ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے؟ کیونکہ کئی اور مقامات پر اللہ کریم نے انسان کو یہ بھی دعوت دی انفسہم، اپنی ذات پہ ہی غور کر لے جی۔ زمین و آسمان تو چلو سماوی کہکشائیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، بھائی اپنی ذات پر ہی غور کر لو کہ جس ذات نے تم جیسا شاہکار پیدا کیا وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے جی؟ کوئی چھوٹی قوت ہو سکتی ہے جس نے اس جیسے انسان کو پیدا کیا ماں کے رحم میں۔ اب جو اللہ کریم بیان کرتا ہے قرآن کریم میں کہ انسان ذرا غور تو کر اپنی تخلیق پر، تو ہے کیا تھا؟ ایک پلید پانی کا قطرہ، پھر اس نے چاہا تجھے اسے خون کا لوتھڑا بنایا دے رہا، پھر اس نے تیری تکمیل کی، تکمیل کے مراحل سے گزارتے ہوئے تو اسے دنیا میں لے کر آیا، پھر تجھے جوان کیا، پھر اللہ فرماتا ہے تجھے بڑھاپے کی عمر تک لے گیا۔ یہ سارے پروسیس کو انسان اگر دیکھے تو اس بات پر تو انسان غور کر سکتا ہے نا کہ کوئی ایک قوت ایسی ہے جس سے سارے پروسیس کو جس نے بنایا، جو چلا رہا یا جس کے ذریعے یہ سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ ان بلٹ نہیں ہے، یہ خود بخود نہیں ہو رہا، یہ جی خود بخود نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم یار اس بات پر بھی غور نہیں کرتے۔ آسمان و زمین، اچھا زمین کا اور آسمان کا نظام ہی آپ دیکھ لینا، سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا صدیوں سے چل رہا ہے، صدیوں سے چل رہا ہے، کبھی اس نے راستہ اپنا نہیں بدلا۔ جو مقرر رب کریم نے کر رکھا ہے، جو رب کریم نے مقرر کر رکھا ہے وہ اسی پر چل رہا ہے اور اسی پر چلتا رہے گا جب تک اللہ کا امر نازل اس پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کہکشائیں ہیں، اور اربوں کی تعداد میں جو سیارے ہیں جو گردش کر رہے ہیں اس آسمان کائنات میں، لیکن کوئی کسی کے ساتھ ٹکراتا نہیں۔ یہ سسٹم ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ اگر دو رب ہوتے تو یہ زمین و آسمان تو فساد میں بپا ہو کر تباہ ہو جاتے۔ بھائی سمپل سی بات ہے، اگر ایک گاڑی ہو، اس کو یوں سمجھاتا ہوں نا آپ کو، بات سمجھ لیتے ہیں، ایک گاڑی ہو اور اس پر دو ڈرائیور بیٹھ جائیں، اس پر دو ڈرائیور بیٹھ جائیں تو گاڑی کبھی اپنی منزل پہ پہنچ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اگر دو خدا ہوتے، خدا کی وحدانیت پر یہ بھی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ یکتا ہے۔ اگر دو خدا ہوتے تو یہ کائنات کب کی مٹ چکی ہوتی۔ ایک خدا اپنی مرضی کرتا، دوسرا اپنی مرضی کرتا۔ جس طرح زمین پر جو ہے دو مملکتوں کے درمیان فسادات رہتے ہیں جی، رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ، میری مانی جائے، وہ کہتا میری مانی جائے۔ سپر پاور دنیا میں بھی تو رہتے ہیں، جیسے ایران، روس تھا، امریکہ تھا، اس سے پہلے روم تھا، تو وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے میری بادشاہی ہو، وہ کہتا تھا میری بادشاہی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر دو بادشاہ ہوتے، دو خدا ہوتے، تو زمین و آسمان تو کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ تو تم فکر کو تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر یہ دوسرا سبب اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا ہی عجب ہے کہ تمہاری مدت قریب آ چکی ہو،
کہ یہ جو تمہیں ڈرایا جا رہا ہے نا، اس سبب سے کہ عین ممکن ہے کہ تمہارے پاس وقت ہی نہ ہو، تمہارا موت کا وقت قریب آ چکا ہو، پھر تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اگر تمہارا موت کا وقت آ گیا تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ؟ تو یہ بھی انسان کو بتایا جاتا ہے کہ بندے اس بات کا بھی فکر کر کہ تیرا وقت جیسے قریب ہی ہے۔ کیا عجب ہے کہ ان کی مدت قریب آ چکی، مدت سے مراد موت ہی ہے نا، کہ اب جو میرا محبوب تمہیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، آخرت کا معاملہ دکھا رہا ہے، کیسا کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی اور، اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہ کرو ورنہ تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بتا رہا ہے۔ تو موت تمہارے بالکل قریب ہے، اگر اب بھی تم نہ بات مانو گے تو کب مانو گے؟ اس میرے محبوب کے بعد تو کسی اور نبی نے آنا ہی نہیں ہے، تو اگر اس کی بات پر تم نے عمل نہ کیا تو پھر کس کی بات پر ایمان لے کر آؤ گے؟ لہذا باز آ جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے ساتھ معاملہ جو ہے وہ خیر کا کیا جائے تو جو میرا محبوب کہتا ہے ویسے اپنی زندگی کو بسر کرو، جو یہ کلام کرتا ہے اس کو قبول کر لو، میرے محبوب کی رسالت کو مان لو، میرے محبوب کی بات کو مان لو۔ تو یہ بات اللہ نے سمجھا دی کہ ان کے بعد تو کوئی آنے والا نہیں، اب تیرا نصیب کہ تو اپنی زندگی کے آخری لمحات سے قبل میرے محبوب کی بات کو تسلیم کر لے اور ایمان لے آئے تو بچ گیا، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جب نزاع کا وقت انسان پر آتا ہے تو پھر اس کا ایمان قبول کرنا بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمارے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔